अस्सलाम वालेकुम। आज की अपडेट्स और व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। अहम तरीन जो अपडेट्स हैं आज की, उसमें सेनेट के इंतखाबात हैं और गैर फितरी मुकमका गठजोड़ या फिर अलाइंस या फिर इत्तेहाद या फिर कुछ भी कह लें या इसको फॉर्मूले का नाम दे दें, क्योंकि जिस तरह से हमें नज़र आया है कि जो 6 नशस्तें हैं वो हिस्से में आई हैं PTI के, जबकि अपोजिशन के इत्तेहाद ने भी 5 नशस्तें सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के जो आज इंतखाबात हुए वहाँ से हासिल कर ली हैं। और आपको बताएं कि इसमें मुराद सईद, फैसल जावेद, आज़म सवाती, मिर्ज़ा आफरीदी, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज जो है वो PTI से सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं, जबकि रुबीना खालिद और तलहा महमूद ने पीपल्स पार्टी से सेनेट में कहले एंट्री डाली है। और इसके साथ साथ दिलावर खान और अताउल हक जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे से मौलाना फजल रहमान की पार्टी से सेनेटर्स बन गए हैं, जबकि नियाज अहमद खान जो कि कराबतदार है जी अमीर मुकाम के, वो भी सेनेट से मुंतखब हो गए हैं। और ये फार्मूले के तहत सब मुंतखब हुए हैं। जो नाराज़ अरकान थे उनमें से 4 ने तो विड्रॉ कर लिया था, जबकि जो ज़िशान खुरम हैं उनको जो मुनहरिफ कह लें, नाराज़ कह लें PTI से, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जो लिस्ट जारी की गई थी और जो कैंडिडेट्स थे सेनेट के, वो उनका कहना ये था कि ये खान साहब की लिस्ट नहीं है और ये अली अमीन गंडापुर या फिर जो सियासी कमेटी है ये इनकी लिस्ट है। तो इसके बाद हमने देखा कि आज शाम में एक ट्वीट की है जो कि बड़े अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आतिफ खान। उनका भी ये कहना है, उन्होंने भी ये इंकशाफ किया है कि ये लिस्ट जो है खान साहब से अप्रूव नहीं हुई, खान साहब ने नहीं देखी। लेकिन जब हम तकरीबन 14 या 15 जुलाई के खान साहब की जो ट्वीट्स हैं इमरान खान की, उनको देखते हैं तो फिर हमें ये नज़र आ रहा है कि उनके एक ट्वीट के एंड पे लिखा हुआ है कि सियासी कमेटी जो है वो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से फैसला साज है, वो इख्तियार रखती है। अब ये बड़ा सवाल पैदा ये हो रहा है कि इख्तियार रखने पर जो वर्कर्स नाराज़ हुए हैं, एक तो जो अगर हम बात करें मुकन्ना की या ऐवान बाला की, तो एक बात तो नज़र आती है कि उसमें किस तरह के लोग रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से लोग सेनेट में एंट्री डालते हैं। और हमें ये भी नज़र आता है कि बहुत से सेनेटर्स ऐसे हैं जो कि अगेन एंड अगेन सेनेट का हिस्सा बनते हैं। इस दफ़ा जो सेनेटर्स खैबर पख्तूनख्वा की सीटों से मुंतखब हुए हैं, एक सबसे अहम नाम जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट्स भी लिए हैं, कुछ लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शायद जो मुराद सईद हैं वो जीत नहीं पाएंगे, उनको हरा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुराद सईद जो हैं उन्होंने सेनेट में एंट्री की है, तब देखना ये है कि मुराद सईद एक अरसे से गायब रहे हैं। इवन के अरशद शरीफ केस के हवाले से भी उन पर काफ़ी इल्ज़ामात लगे हैं। और मुराद सईद मतलब ना वो जेल में रहे हैं, बल्कि उनको पकड़ने की जो कोशिशें होती रही हैं वो नाकाम होती रही हैं। फिर उसके बाद जब खबर जो 2000 लास्ट हमारे जो इलेक्शन थे 2024 के, उसके बाद से हमें नज़र आया है कि जो मुराद सईद हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में ही विराजमान रहे हैं। लेकिन क्या अभी मुराद सईद जो हैं वो हल्फ लेने के लिए सेनेट में आएंगे, नहीं आएंगे, एक आइनी तकाजा होता है। बहर कैफ उन्होंने सेशंस में भी शिरकत करनी है। फिर आज़म सवाती के हवाले से हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आज़म सवाती के, वो एक वीडियो के ज़रिए भी सामने आए थे, जिसमें उन्होंने खान साहब को बातचीत के ज़रिए और जो भी सारी सूरत हाल डेवलप हुई थी वो हम देखते रहे हैं। आज़म सवाती साहब समेत नूरुल हक कादरी जो हैं उन्होंने भी सेनेट में जो है अपनी एंट्री की है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मिर्ज़ा आफरीदी हैं, बिग मनी से भी उनको जो है वो तंज किया जा रहा है। लेकिन वो जिस तरह से आए हैं और 9 मई के बाद से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुश्किलात का शिकार रही थी, उन पर खासी तनकीद की जाती रही है। एक ये जो सारा फार्मूला हमारे सामने आया ना, नियाज अहमद खान समेत रुबीना खालिद हैं, तलहा महमूद है, तो ये सारे जो लोग अब सेनेट में आए हैं, एक बात तो तय है कि अगर कोई भी सियासी जमात बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नारा लगाती है जी हम वर्कर की पार्टी हैं, हम वर्कर के लिए करते हैं, तो एक बात सामने नज़र आ गई है कि वर्कर्स ने बहुत कोशिश की कि बिग नेम्स की जगह उनको एंट्री मिल जाए, तो वो नहीं मिल सकी। और एक जो बहुत बड़ा सवाल है, अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से, अब ये उनका गठजोड़ है, उनकी हिकमत अमली है, उनकी डिसेप्शन है, उनका फॉर्मूला है, उनका क्या है ये क्या उन्होंने जो 90 दिन ले रखे हैं, क्या वाकई में, क्योंकि ये एक अनहोनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियती हुकूमत है और अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, वो चैलेंज करते नज़र आए हैं कि मेरी हुकूमत गिरा कर देखिए या मुझे हटा कर देखिए। अगर 90 दिन के अंदर अंदर खान साहब ने जो सियासी तहरीक उनको सौंपी है नतीजा खेज साबित नहीं होती है, तो वो सियासत छोड़ देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो सारा एक गैर फितरी अलाइंस हमारे सामने आया है, डॉक्टर इबाद भी इसका क्रेडिट लेते हैं कि ये फार्मूला जो है बतौर अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा
صوبائی اسمبلی میں نے پیش کیا تھا. تو یہ بہت ان یوزول بات ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی بننے کے باوجود وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جو بنی تھی, اور ابھی بھی 5 اگست کو تحریک جو ہے وہ عروج پر پہنچانے کی یا پہنچنے کی بات عمران خان کر رہے ہیں اور ان کے ورکر بھی کر رہے ہیں کہ ہم باہر نکلیں گے. جس طرح سے ڈاکٹر جو اس سے پہلے جو عباد فاروق نے اور جو عالیہ حمزہ نے ریلی نکالی ہے, ان کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو جو ڈسچارج کر دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, جو ان کے خلاف مقدمہ وغیرہ بنانے کی بات ہو رہی تھی, تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سیاسی جبر اور ظلم اور ساری چیزیں ہیں, کیا اس میں تھوڑی کوئی ڈھیل آ رہی ہے, کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر مراد سعید حلف لینے آتا ہے, فیصل جاوید بھی, ظاہر ہے وہ ڈیالہ تو جاتے ہیں فیصل جاوید, لیکن اس طرح سے ہمیں اس سینٹ میں نظر نہیں آئے ہیں. تو اب یہ نظر آئے گا کہ کیا یہ سب لوگ جب آئیں گے تو کیا فلیکسیبلٹی جو ہے وہ شو ہو جائے گی. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے, یہ جو سارے کھلاڑی عمران خان کے اب سینٹ کے ذریعے دوبارہ انٹری مارنے جا رہے ہیں, اور وہ ڈائی ہارڈ بڑے کہہ لیں کور کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بھی اور عمران خان کے بھی, کیا ایسا ہوگا کہ مستقبل میں ارشد شریف کیس کے حوالے سے, جو کہ حکومت اور بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ, ان کا موبائل, وہ سارا کہاں چلا گیا, یہ ساری چیزوں پر بھی بات ہوتی تھی. وہ مراد سعید سے رابطے میں تھے, ارشد شریف کس طرح سے جو ہے خیبر پختونخوا سے وہ بیرون ملک روانہ ہوئے, اس حوالے سے بھی ایکیوز ان کو مانا جاتا ہے, الزام عائد کیا جاتا ہے مراد سعید پر. تو اب یہ کلیاں ساری کھلیں گی, اور اب دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ برملا کہتی ہے کہ کون مائی کا لال ہے. یہ میں آفتاب عالم کو کوٹ کر رہی ہوں جو کہ وزیر قانون ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے. وہ کہتے ہیں کون مائی کا لال ہے جو قانونی اور آئینی طریقے کار میں حائل رکاوٹ کرے گا اور ان کو روکے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا مراد سعید کے لیے یہ ڈسپشن ہے, اور کچھ لوگ تو ہم تو یہ بھی مائنس سے سوال پوچھیں گے کہ جب مائنس فارمولا عمران خان چل رہا ہے تو پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے جو قریبی ساتھی تھے ان کے لیے بھی فلیکسیبلٹی نہیں تھی. جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بیماری کے باوجود, ڈاکٹر جو اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اعجاز چودھری ہیں, عمر چیمہ ہیں, میاں محمود الرشید ہیں, ان سمیت بہت سارے کارکنان ہیں, حسان نیازی ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 9 مئی کے مقدمات میں ابھی تک اندر ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ 90 دن کا جو ٹائم لیا گیا ہے اس میں واقعی میں عمران خان جو ہے وہ اور اس سے پہلے جو ادر اسیران ہیں وہ جیلوں سے باہر آئیں گے؟ کیونکہ جس طرح سے یہ انٹری اب سینٹ میں ہوئی ہے, جس بھی مکمکا کے تحت یا فارمولے کے تحت ہوئی ہے, شاید ایک اچھی چیز ہے. مقتدرہ نے بھی اگر یہ واقعی میں ٹھان لی ہے کہ جو سیاسی راستہ ہے وہ دینے کی کوشش کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو, اور لگتا ہے جس طرح سے گورننس کے دعوے جو ہے حکومت نے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ شدید بارشوں میں ایکسپوز ہوا ہے سارا کچھ, اور خاص طور پر ہمارے جو انتظامی امور ہے, میں لوکل اور مقامی گورننس کی بات کر رہی ہوں. جس طرح سے آب نکاسی کے مسائل ہمارے سامنے ہیں, لوگوں کے گھروں میں پانی گیا, ان کے پورا سامان ڈوب گیا ہے, کتنے ان کو نقصانات ہوئے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا ہے ایون اسلام آباد میں بھی جو سید پور ولیج ہے وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے جو بڑی بڑی گاڑی ہم نے بہتی ہوئی دیکھی ہے, کس طرح سے وہ کنارے ٹوٹ رہے ہیں. تو لائک وہ جو برساتی نالہ گزرا ہے, تو یہ نظر تو یہ آتا ہے کہ جو مقامی انتظامیہ ہیں وہ اچھی خاصی بری کارکردگی دکھا رہی ہے. اور یہ صرف اسی حکومت کی بات نہیں ہے, سابقہ ادوار میں بھی ہم نے دیکھا ہے. اس کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے بھی لنک کر دیا جاتا ہے. پاکستان 5 ان خطرناک ترین ممالک کی صف میں شامل ہے جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے, یہ کوئی جواب نہیں ہے. اس کے لیے جو ہم نے جو نالوں پہ جو ہم نے دریاؤں کا قدرتی رخ تھا اس سارے پر اگر ہم نے کالونیاں بنا لینی ہیں, درخت نہیں لگانے ہیں, اور پورا کا پورا ہم نے جو اپنا وہ کہتے ہیں نا جو اربن سیٹ اپ ہے اس کو اگر ہم نے پوری جو بیسکس ہیں وہی بگاڑ کر رکھ دینی ہے, تو میرے خیال میں ہمیں آنے والے دنوں میں واقعی میں ان 5 کی بجائے ہم اوپر والی فہرست میں یا لسٹ میں آتے جائیں گے جو کہ تباہ کاریوں سے متاثرہ ممالک ہوں گے. اور پاکستان شدید غریب بھی ملک ہے, ترقی پذیر بھی ہے, اور ساری صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. کیونکہ ترقی پذیری کی تو حد یہ ہمیں نظر آ رہی ہے جس طرح سے وہ بلوچستان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اور آج جس طرح سے سی ایم جو بلوچستان ہے سرفراز بھٹی انہوں نے آگے بریفنگ دی ہے, اور جو حقائق انہوں نے سامنے لائے ہیں, جو تحقیقات سے ان کو معلوم پڑا ہے کہ وہ جو خاتون ہے جو اب الزام عائد کر دیا گیا ہے کہ کاروکاری کے تحت دونوں کو جو ہے وہ مرڈر کیا گیا ہے. سوال ایک ہی بنتا ہے, کیا کوئی بھی قانون, کوئی بھی انسانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے جس بے دردی کے ساتھ ان کی جان لی گئی ہے, ان کو قتل کیا گیا ہے, لوگوں نے اپنے ہاتھ میں جو قانون لیا ہے فیضہ ساز وہ جرگہ بن گیا ہے. تو وہی والی بات ہے, پھر جب ہم تعلیم نہیں دیں گے, شعور نہیں دیں گے, تو یہ سارے ہمارے
ارد گرد بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ خواتین پر تشدد بھی کرتے ہیں، عدم برداشت بھی معاشرے میں اتنا زیادہ، اور جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں اس پر ہم کھل کر اینی ویز کسی اور ولاگ میں بھی بات کریں گے، لیکن آج کہنا یہ ہے کہ کاروکاری کا ایک ٹھپا لگا کر ہم اس مرڈر کو جو 2 لوگوں کا ہوا ہے بلوچستان میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد سے اتنا عرصہ سب لوگ خاموش رہے ہیں، اور یہ مطلب کہ وہ کہہ لیں نا ناقابل فہم بات ہے، اور کوئی متعلقہ تھانہ پولیس کسی کو معلوم نہیں پڑا، کسی نے رپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، جس طرح سے ابھی قبر کشائی ہوئی ہے اور جس طرح سے میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا، مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ خاتون کی لاش جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور مرد کی لاش قدرے بہتر ہے۔ ہم تو لاشوں کو بھی جج کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے، اور فردر جو اس پر اپڈیٹس آئیں گی ہم اس پر ضرور بات کریں گے۔ لیکن آج جو ہمیں سینٹ کے بعد سے ملک کی سیاسی صورتحال جس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو اگر مراد سعید کی انٹری ہے تو پھر کیا واقعی میں عمران خان کی بھی انٹری ہونے جا رہی ہے؟ کیا سیاسی اسیران جیل سے رہا ہونے جا رہے ہیں؟ کیا بیڈ گورننس کی وجہ سے؟ کیونکہ آج ایک عدالت سے ایک اور بھی آرڈر جاری ہوا ہے جس میں کہ توہین عدالت وزیر اعظم اور پوری کابینہ سمیت، جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں فریق بننا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے اور وہ نہیں بنی ہے، تو جسٹس اعجاز جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی بلاسفیمی بزنس اور گینگ کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے جو کمیشن اس حوالے سے تحقیقات کرے گا کہ ویدر یہ جو واقعات ہیں، یہ جو کیسز ہیں، یہ جھوٹے ہیں سچے ہیں، اس میں کیا ساری انوملی ہے، اس کی تحقیقات کرے گا، فیڈرل گورنمنٹ کو حکم دیا ہے، وہ بن پاتا ہے کمیشن یا نہیں۔ لیکن آج انہوں نے ایک اور آرڈر جاری کر دیا کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے وفاقی حکومت کیوں ہیزیٹیشن کا شکار ہے، وہ کیوں امریکہ میں واپسی کے لیے ان کی کوششیں نہیں کر رہی ہے۔ تو آج یہ جو توہین عدالت کا نوٹس ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم پوری کابینہ سمیت نااہل ہونے جا رہے ہیں، وزیر اعظم کیا جواز دے پائیں گے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو بھی عدالت نے نااہل قرار دیا تھا اور وہ خط نہ لکھنے پر تھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ اب بھی کیا عدالت کا حکم نہ ماننے پر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی فیس سیونگ دینے کی کوشش ہے، یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کچھ ایسی چیزیں منوانے کی ضرورت ہے اس وقت جو کہ شاید کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے تیور بھی کچھ بدلے سے نظر آتے ہیں، اور مولانا صاحب بھی کچھ خوش نظر آتے ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا میں بھی ان کو 2 سیٹیں ملی ہیں، ادھر سے فاروق کھوکھر جو ایک پراپرٹی ٹائیکون ہے وہ بھی ادھر شامل ہو گئے ہیں جمعیت علماء اسلام فے میں۔ تو یہ جو سیاسی ہلچل ہے اس پر ہماری پوری نظر رہے گی مائنس نیوز کی، لیکن آنے والے دنوں میں یہ لگ رہا ہے جس طرح سے دعوے کیے جا رہے تھے عمران خان جو ہے وہ مقبول بے شک ہوتا ہے تو ہو، لیکن قبول نہیں ہوگا، لیکن ایسے لگ رہا ہے مراد سعید کی اگر قبولیت ہو گئی ہے تو میرے خیال میں عمران خان کی بھی کوئی واپسی اور انٹری کا جو راستہ ہے وہ بن رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کس انداز سے اس تحریک کو یا وہ جواب دے پاتی ہے، کیا کر پاتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں ہم ان ساری چیزوں پر نظر رکھیں گے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں جو گواہیاں ہیں وہ کس طرح سے کس رخ جا رہی ہیں، لوگ جھوٹ بولنے سے ڈر رہے ہیں، پچھتا بھی رہے ہیں، اور اس طرح سے شاید فکس کرنا ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ 9 مئی کو 9 مئی سے منسوب کیا جا رہا ہے اور 9 بیانیہ سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں کیا واقعی عوام جو ہے وہ ایمان والوں کے سامنے جو ہے آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور صحیح جمہوری جو ساکھ ہے وہ پاکستان میں برقرار رہ سکے گی، نہیں رہ سکے گی۔ ان ساری اپڈیٹس پر ہماری نظر رہے گی۔ آپ ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے چینل کو فالو کر رہے ہیں۔